शौकत तरीन साहब को कम से कम इसका एहसास है कि हमारे चैलेंजेस इस वक्त क्या हैं, एंड ही वेरी राइटली पॉइंटेड आउट द चैलेंजेस। तो हमारी दुआएं भी उनके साथ में हैं और बाहर से बैठ के जो कुछ भी हम कर सकते हैं हम उनके लिए ज़रूर करेंगे। सबसे पहले यह मुल्क है, और जब मुल्क है तो उसकी इकानमी है, और उसकी इकानमी है तो हम सब हैं। तो इस पैराए में हम सब का फ़र्ज़ है कि उनको कुछ गाइड करते रहें। अगर वो मुनासिब समझे तो हमारी बातों की तरफ तवज्जो दें, और मुनासिब नहीं समझते हैं तो जिस तरीके से माजी में लोग करते हुए आए और तब्दील होते गए, तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि ये तब्दील हो जाएं। मैं तो कहूँगा कि ये बाकी जो पीरियड है इस हुकूमत का, इसको लेके चलें, और इनके नज़दीक एक टारगेट ये होना चाहिए कि देयर शुड नॉट बी 23rd IMF प्रोग्राम। ये मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि ये जब प्रेस के साथ बात करें, चार्ज तो ले लिया है कल ओथ उन्होंने, लेकिन जब पहले उसके प्रेस टॉक हो तो वो डायग्नोस करें ठीक से, और उसके बाद कहें कि अभी भी हमारे पास तकरीबन 1.5 साल 2 साल के करीब है कि देयर विल बी नो 23rd IMF प्रोग्राम, और उस डायरेक्शन में चलें, अब मईशत को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। तो ये है, और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। चलिए, सबसे पहले जो IMF वाला है उस पर आप बड़े नाक़िद भी थे, लेकिन अब वो कह रहे थे मजबूरी, और बड़ी बहस हुई है सब कुछ। लेकिन जो IMF के साथ मुआहदा हुआ है, अब उसकी शराइत का हम क्या करें? ऊपर से वर्ल्ड बैंक वो भी अब आ गया है मैदान में, उसने भी कहा है कि जी वही बिजली महंगी करें, टैक्स रिफॉर्म्स करें, तवानाई में रिफॉर्म करें। तो इतनी बिजली महंगी हो जाएगी तो फिर हमारी इकॉनमी में ग्रोथ वाली स्ट्रैटेजी कैसे आएगी? क्या अभी टाइम है कि IMF से दोबारा शौकत तरीन साहब कोई बात कर सकते हैं? एक चीज़ यह है कि वर्ल्ड बैंक और IMF दे वर्क इन वेरी क्लोज कोऑर्डिनेशन, इनके आपस में बड़ी कोऑर्डिनेशन होती है। दूसरी चीज़ ये है कि पहली बात ये है कि जो मैं आपके चैनल पे और बाकी जो चैनल पे बोलता भी रहा हूँ, जो लिखता भी रहा हूँ अखबारात में, और मैं बार बार, अगर आपको याद हो कि मैं कहता था प्राइम मिनिस्टर साहब आपकी जो इकनॉमिक टीम के लोग हैं आपको मिसगाइड करते हैं, वो आपको सही पिक्चर नहीं दे रहे हैं। वो उतनी सी चीज़ बताते हैं उठाकर चुनकर, जिससे आप ट्वीट कर देते हैं, आप खुश हो जाते हैं। तो हम बताते रहे क्या चैलेंज है। मुझे खुशी है कि शौकत तरीन साहब ने कुछ मुझसे ज़्यादा सख्त लहजे में बता दिया कि ये डुबो दिया मईशत को, तबाही फेर दी मईशत की, और उन्होंने अक्सर इंटरेस्ट रेट का हवाला दिया कि कोर इन्फ्लेशन 7% था और इंटरेस्ट रेट को वो 13.25% पे ले गए, और सारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। फिर उन्होंने एक्सचेंज रेट की डिप्रिसिएशन को क्रिटिसाइज किया कि 112 या 115 था, उठा के उसको 168 पे ले गए। हर चीज़ जो लैंडेड कॉस्ट थी चीज़ों की, वो सब महंगी हो गई, उससे इन्फ्लेशन पे पैदा हुआ। तो उन्होंने बिल्कुल वही बातें की, लेकिन मुझसे ज़्यादा ब्लंट लहजे में कहा जो मैं कहता रहा हूँ और मैं लिखता रहा हूँ। अगर आपको याद हो कि जून 2020 में मैंने एक आर्टिकल लिखा जिसका टाइटल था हु डैमेज्ड द इकॉनमी। आज भी आप गूगल पर सर्च करेंगे, सिर्फ इतना लिख दे हु डैमेज्ड द इकॉनमी, और डॉक्टर साहब मुझे याद है उसके बाद मैंने आपको प्रोग्राम में भी लिया था, और आपने यही कहा था कि ये जो गलत है, जो हॉट मनी वाली पॉलिसी है, गलत है और चीज़ें हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है। अभी हाल ही में जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई है, और जो उनके गवर्नर हैं वो मीडिया पे भी आए, उन्होंने कहा कि इकॉनमी इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और दूसरा, हम शौकत तरीन साहब को देखते हैं, वो कह रहे हैं कि सिमती गलत है, और सारी जो क्रिटिसाइज़ की उन्होंने पॉलिसी, वो तो कहीं ना कहीं खुरा जा रहा है स्टेट बैंक की तरफ। तो अब ये दोनों जो पिलर्स हैं हमारी इकॉनमी के, अगर ये इख्तलाफ कर रहे हैं तो इनमें से एक सही है, गलत है, तो ये कैसे फिर वर्किंग रिलेशनशिप होगा इनका? मेरा अपना ख्याल है कि हफीज शेख साहब के जाने के बाद रज़ा बाकर साहब को वॉलंटरली रिज़ाइन कर देना चाहिए, और वो जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाएं। अगर उनके अंदर थोड़ी बहुत भी इज़्ज़त नफ्स है तो मेरा ख्याल में उनको वो चल नहीं सकेंगे। मैं अभी से आपको बता दूं, क्योंकि वो इस मुल्क के लिए अजनबी थे। जो शख्स 30 से 40 साल मुल्क से बाहर रहे वो अजनबी हो जाता है हफीज शेख की तरह। उनको ना सिस्टम का पता है, ना उनको ये पता था कि ये डेटा कहाँ से आता है, कैसे इकट्ठा होता है। उन्होंने आए, आँख बंद किया, और काफ़ी इमेच्योरिटी का उन्होंने मेरे नज़दीक मुजाहरा किया। ही इज अभी बहुत इमेच्योर है, वो गवर्नर के ओहदे के काबिल नहीं थे।
ان کو ابھی میچورٹی ابھی ان کے اندر آئی نہیں تھی کہ کسی ملک کا گورنر بننا اور IMF کا ریپرزینٹیو ہونا اس کسی ملک میں دو بہت ڈفرینٹ چیز تھی. تو اس نے اپنی اممیچورٹی میں پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا, اور میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ نو ہارڈ فیلنگ, ہی شوڈ ریزائن اینڈ لیو. اچھا, یہ تو آپ کی ریکویسٹ ہے, لیکن اب فیصلہ تو انہوں نے خود کرنا ہے. اب یہاں پہ ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ ابھی جو شوکت ترین صاحب ابھی عہدہ سنبھالیں گے, سب سے پہلے ان کے پاس ٹارگٹ آ گیا بجٹ کا. اب بجٹ میں اب کیسے وہ گروتھ لے کر آئیں گے, کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ خسارے والا بجٹ ہوگا, ریکارڈ خسارہ ہو جائے گا, کووڈ کی صورتحال ہمارے سامنے ہے, وہ بھی روز بروز ابتر ہوتی جا رہی ہے. تو یہ والا جو محاذ پہ شوکت ترین صاحب, اور یہ پہلا جو ان کا ٹیسٹ ہوگا مہینے ڈیڑھ مہینے میں, اس سے کیسے عہدہ برا ہوں گے؟ نہیں, ان کے لیے چیلنج تو بہت ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ ایسے ٹائم پہ آئے ہیں کہ جب اتنے ہائی انٹرسٹ ریٹ کو رکھ کر ہم نے انٹرسٹ پیمنٹ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. آپ یقین کریں کہ ابھی اس مالی سال کا مجھے نہیں پتا ہے, لیکن پچھلے 2 مالی سالوں میں انٹرسٹ ریٹ 75% بڑھ گیا. تو کیا ہوا کہ جی جب آپ کا انٹرسٹ پیمنٹ بڑھتا ہے, آپ کا ایکسپینڈیچر بڑھ جاتا ہے. جس تیزی سے انٹرسٹ ریٹ بڑھا اور انٹرسٹ پیمنٹ بڑھا, اتنی تیزی سے ایکسپینڈیچر بڑھ گیا ہمارا. ریونیو اس تیزی سے نہیں بڑھا, تو بجٹ کا خسارہ 9% کے قریب پہنچ گیا. پچھلے 2 سالوں میں آپ ایوریج لے لیں 9% ہے بجٹ کا خسارہ. تو جتنا زیادہ خسارہ ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ بورو کریں گے, اور جو زیادہ بورو کریں گے, اور گیون دا سیم ہائی انٹرسٹ ریٹ, وہ اور بھی بلون ہوتا چلا گیا. تو رضا باکر صاحب نے پاکستان کی معیشت کو اتنا جکڑ دیا ہے ڈیٹ میں کہ یہاں سے شوکت صاحب کے لیے نکلنا بہت چیلنجنگ کام ہوگا. میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو ابھی کم سے کم 2 سال کم سے کم انٹرسٹ ریٹ کو نیچے کی سطح پہ رکھنے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ انٹرسٹ پیمنٹ ہمارے قابو میں آ جائے. اچھا, اور دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک امپورٹ, ان کو چاہیے کہ امپورٹ کی طرف توجہ دے. میں دیکھ رہا ہوں کہ 23rd IMF پروگرام از ان میکنگ. جس تیزی سے ہمارا امپورٹ بڑھ رہا ہے, آپ نے دیکھا کہ 70% 71% گروتھ اگر امپورٹ میں ہو تو وہ تباہی کی نشانی ہے. میرا سب سے پہلے میرا ریکویسٹ ہوگی اپنے شوکت ترین صاحب سے کہ خدا کے واسطے منسٹری آف کامرس اور FBR کے ساتھ بیٹھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ کون کون سے امپورٹڈ آئٹم جو ہے بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. یار سیل فون اگر 1 سال ہم نہ منگائیں تو کیا پاکستان میں کوئی قیامت ٹوٹ جائے گی؟ $1.35 بلین کے ہم ابھی تک امپورٹ کر چکے ہیں, ابھی 3 مہینے اور باقی ہیں. تو یہ $2 بلین سے زیادہ ہم ٹیلی فون اگر امپورٹ کریں گے, سیل فون, تو یہ قیامت کی نشانی ہے. ہم 23rd IMF پروگرام کی طرف جا رہے ہیں. the writing is on the wall. اور میں نے جیسے شوکت ترین صاحب سے کہا کہ آپ کا مشن ہونا چاہیے کہ no more 23rd پروگرام. آپ اسٹرکٹلی کرب کریں اس قسم کے نان ایسنشل امپورٹس کو. اس 3 مہینے آپ کے پاس ہیں, مئی کا مہینہ ہے, جون کا مہینہ ہے, اور دین ریمیننگ ادرس. آپ میجرز لیں کہ یہ نان ایسنشل امپورٹس ہمارے قابو میں آئے. اور کتنی شرم کی بات ہے کہ جو ملک آج چند دنوں پہلے تک, چند مہینوں پہلے تک یہ ویٹ ایکسپورٹ کر رہا تھا, اب امپورٹ کر رہا ہے. آج وہ ویٹ بڑے پیمانے پہ امپورٹ کر رہا ہے. چینی ہو گیا سر, شوگر امپورٹ کر رہا ہے, کپاس کی بات ہو رہی ہے, امپورٹ کر رہا ہے. یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں ہو کیا گیا ہے یہ؟ اور یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے ایگریکلچر سیکٹر کا بھی, جو شوکت ترین صاحب پچھلے ٹینیور میں بھی انہوں نے کیا تھا, وہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو آپ کی جو ریمیڈیز ہیں فی الفور اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ جو جاری کھاتوں کا خسارہ ہے وہ اسی وجہ سے تھا کہ ہماری امپورٹس پچھلے دور میں بہت زیادہ تھیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ہر چیز ڈوم اینڈ گلوم تو نہیں ہے نا, کچھ چیزیں بہتر بھی تو ہو رہی ہیں. جو ہماری جو بیرون ملک سے ترسیلات ہیں, ریمیٹنسز ہیں, ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. پرائم منسٹر نے بھی ٹویٹ کیا ہے. جو ہمارا جو ایکسچینج ریٹ رجیم ہے, جو ڈالر کے مقابلے میں روپی ہے, وہ بھی مستحکم ہے. انٹرسٹ ریٹ بھی اب رک گیا ہے, مستحکم ہے. تو یہ چیزیں تو کچھ پازیٹیو ہیں. ایکسپورٹس میں بھی چلیں کم, لیکن ایک اچھا ٹرینڈ تو ہے کہ 2 بلین سے اوپر ہو رہی ہیں. تو یہ پازیٹیوز کو لے کر کیسے مومنٹم بنایا جائے کہ اکانومی میں بہتری ہو, اور کیا مزید اقدامات ہیں جو کریں؟ دیکھیں, جہاں ایکسچینج ریٹ آج ہمارا کھڑا ہے نا, یہی وہیں پر ہونا چاہیے تھا اس وقت بھی.
میرے نزدیک اس وقت بھی یہ 150 روپے پہ ہونا چاہیے تھا ایکسچینج ریٹ. ہمیں 168 پہ لے کے چلے گئے تھے. یہ زبردستی لے کے گئے تھے. اس گورنر نے تباہی پھیر دی, ہم پہ ڈیٹ چڑھا دیا, پبلک ڈیٹ آسمان پہ پہنچا دیا, جس کی وجہ سے ہمارا انٹرسٹ پیمنٹ بڑھ گیا. دوسری چیز یہ کہ انٹرسٹ ریٹ کو وہاں تک جانا نہیں چاہیے تھا. جب دنیا کے ماحول کو دیکھیں کہ جہاں دنیا زیرو انٹرسٹ ریٹ کے قریب میں موو کر رہی ہے, ہم نے 13% اٹھا کے لے کے چلے گئے تھے. کچھ نہیں دیکھا پاگلوں کی طرح کہ جی ہم انفلیشن کو کنٹرول کرتے ہیں. میں بار بار کہہ چکا ہوں, میرے پاس امپیریکل ایویڈنس ہے, اسٹیٹ بینک کا اپنا امپیریکل ایویڈنس ہے کہ 1% انکریز ان ڈسکاؤنٹ ریٹ increases inflation by 1.35%. کم نہیں کرتا, بڑھا دیتا ہے. اسٹیٹ بینک کے اپنی ان کا جو ورکنگ پیپر نمبر 44 ہے جو 2010 یا 11 میں اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائے گا, اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ 1% increase in discount rate increases inflation by 1.22%. اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی اس سلسلے میں کہنا تھا, آپ بھی کہہ چکے ہیں کہ جو مہنگائی پاکستان میں ہوتی ہے سپلائی سائڈ کو مینجمنٹ کے ایشوز ہیں, انٹرسٹ ریٹ سے تعلق نہیں, تو آپ نے کلیئر کر چکے ہیں, آپ 2-3 دفعہ میرے پروگرام میں بھی بات کر چکے ہیں. اب آ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ایک اور بڑا میجر ایشو ہے ہمارا کورونا. اب کورونا کی جو تھرڈ ویو ہے وہ ایک اور خطرناک حد پہ آ رہی ہے. جو پچھلے سال جون کے ہائیز تھے وہ دوبارہ ہم اچیو کر رہے ہیں. مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اموات ہے خطرناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور جو ہمارے جو صورتحال ہے اس سے ہماری اکانومی پہ امپیکٹ ہو رہی ہے, لوگوں کی زندگی امپیکٹ ہو رہی ہے. اب اس میں دیکھ لیں کہ مہنگائی پھر بڑھ رہی ہے کورونا کی وجہ سے, اور باقی بھی جو ہے, اور لوگوں کے پاس روزگار ہے وہ ختم ہو رہا ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور کمائی کم ہو رہی ہے. تو یہ کورونا کا جو امپیکٹ ہے اس کو کیسے مینیج کیا جائے؟ دیکھیں, اس میں کرونا میں تو جو حکومت کر سکتی ہے میرے خیال میں بہت بہتر طریقے سے حکومت نے کام کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس طریقے سے انہوں نے ویکسین کے انتظامات کو مینیج کیا ہے, میں سلوٹ کرنا چاہتا ہوں NCOC اور ان کے جتنے اسٹاف ہوں کہ کس خوبصورتی سے پیسفل طریقے سے کوئی پرابلم نہیں ہے, لوگ اپنی ویکسینیشن کرا رہے ہیں. لیکن یہ پاکستانی قوم, آپ یقین کریں کہ ہم ابھی تک, آپ کو شاید یقین نہ ہو, ابھی تک بہت سارے لوگوں کو یہ میں نے کہتے ہوئے سنا کہ یہ کیا کورونا کوئی نام کی چیز نہیں ہے, کوئی ہم اپنے توجہ نہیں دے رہے ہیں. آج بھی آپ مارکیٹ میں جائیں آپ کو اسی طریقے کے رش آپ کو ملیں گے, لوگوں نے کوئی SOP فالو نہیں کیا ہوا ہے. تو مطلب حکومت کیا کر سکتی ہے؟ کیا کہ ہر شخص کو پکڑ کے کہتی ہے کہ یہ ماسک پہنو, ہاتھ کو سینیٹائز کرو. یہ تو لوگوں کو خود احساس ہونا چاہیے. صرف جن کے گھر میں موت ہو رہی ہے وہ خوفزدہ ہیں, اور جن کی یہاں نہیں ہوئی ہے انہیں کوئی پرواہ نہیں. یہ عجیب صورتحال ہے. تو دیکھیں, میں یہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں آپ کے پروگرام سے کہ خدا کے واسطے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی, جو آپ کے بوڑھے ماں باپ ہیں, بزرگ ہیں گھر میں, ان کی حفاظت کے لیے بھی آپ اگر باہر نکلتے ہیں تو SOP مینٹین کریں, ماسک لگائیں, ہاتھ کو سینیٹائز کریں, مجمع میں نہ جائیں, اور آپ بھی بچیں گے, آپ کے گھر والے بھی بچیں گے. جہاں تک دوسرا آپ نے مہنگائی کا, دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے, دنیا کی کوئی طاقت ہم جیسے ملک میں انفلیشن کو کنٹرول نہیں کر سکتی ہے رمضان کے مہینے میں. چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں عمران خان صاحب, نہیں کر سکیں گے. یہ ان کو, عوام کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو چیخ و پکار جو مچائے ہوئے ہیں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا آپ دیکھیں عام دنوں میں جس طریقے سے گھر میں اس وقت مغرب کے افطار میں فروٹ چاٹس بن رہے ہوتے ہیں, یہ چھولے کا استعمال ہو رہا ہے, یا کھجور کا استعمال ہو رہا ہے, یا لیمن کا استعمال ہو رہا ہے, آلو کا استعمال ہو رہا ہے, ٹماٹر کا استعمال ہو رہا ہے, کیا عام دنوں میں ایسا ہوتا ہے؟ دی آنسر از نو. یہ ایک ایب نارمل مہینہ ہوتا ہے کہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ بن رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یو کریٹ ایکسٹرا آرڈنری ایکسیسو ڈیمانڈ فار آل دیس, جس میں پھل آ جاتے ہیں, جس میں سبزی آتی ہیں, اس کی قیمتیں آسمان کو پہنچ جاتی ہیں. تو آپ کہاں سے اس کو مینٹین کر سکتے ہیں؟ یہ تو پیرشیبل کموڈیٹیز ہے. کیا گورنمنٹ پہلے سے امپورٹ کر کے رکھ لے آلو, پیاز, ٹماٹر اور مارکیٹ میں پھینکنا شروع کرے؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ مہینہ تو اسی طریقے سے رہے گا. اور پاکستانیوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ اتنا شور نہ مچائیں مہنگائی کا,
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ ہر شخص چاہے وہ امیر ہو غریب ہو سب نے جا کے کچھ نہ کچھ پھل خریدنا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ سبزی خریدنی ہوتی ہے. تو یو کریٹ ایکسیسو ڈیمانڈ, سپلائی میچ کوئی بھی حکومت نہیں کر سکتی ہے. اس لیے یہ رہے گا. آپ اس کو مہینے دیکھیں گے جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوگا سب چیزیں نیچے آ جائیں گی. یہ پھلوں کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی, سبزیوں کی بھی قیمتیں نیچے آ جائیں گی.